جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. میں ہوں یامین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم و عمل. چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کا لفظ مطلب اس کے روٹ ورڈ یعنی مادہ کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. واضح بروا اور قلنا دو لفظ ہیں، کاف واو لام، قول بات، نون زبر الف نا ہم. یا آدم اے آدم، اسکن سین کاف نون سکن، سکنا سکون ٹھہرنا. انتا تم، واضح بروا اور زوجوں کا دو لفظ ہیں، زا واو جیم، زوج بیوی، قبضہ پر کا تمہاری. الجنہ جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، جنہ جنت، واضح پر واو اور کلا حمزہ کاف لام عقل کھانا. منہا دو لفظ ہیں، من سے، ہا اسم اشارہ ہے الجنہ کی طرف، اس سے. رغدن جی بھر کے، حیثو جہاں کہیں سے. شئتما یہ بھی دو لفظ ہیں، شین یا حمزہ شے چیز، تما تم دونوں، واضح بروا اور لا نہ یا نہیں. تقربا کاف رابا اس کا روٹ ورڈ ہے قرب قریب. حاضی اسم اشارہ ہے اس. الشجرہ شین جیم را شجر درخت. فتکونا تین لفظ ہیں، فاض برفا پس یا ورنہ، تاز پڑتا تم کے معنی میں، کون ہونا. فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من سے. الظالمین ذا لام میم ظلم اندھیرا. وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن ٹھہرو، انتا تم، وزوجوں کا اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا منہا اور کھاؤ اس سے یعنی اس جنت سے، رغدن جی بھر کے، حیثو جہاں کہیں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے. فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے. وہ الفاظ جن کے روٹ ورڈ کے ساتھ وضاحت ضروری ہے، اسکن سین کاف نون سکن، سکنا اس کا روٹ ورڈ ہے کسی چیز کا حرکت کے بعد ساکن ہو جانا، یہ سکنا کہلاتا ہے، یعنی حرکت نہ کرنا، ٹھہر جانا. کسی دوسرے مقام سے آ کر رہائش پذیر ہونا، اور مسکن کہتے ہیں رہائش کو. اسی روٹ ورڈ کے ساتھ مسکین ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کی حرکت کو فقر و محتاجی نے کم کر دیا ہو، یعنی چلتا ہوا کاروبار زندگی رک گیا ہو. زوجوں کا زا واو جیم، زوج یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. دو چیزیں جو ایک دوسرے کے مطابق ہوں، جیسے
जूते के दोनों पाँव, सर्दी गर्मी, दिन रात और इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें। और फ़र्द कहते हैं एक को यानी अकेले को, और ज़ौज कहते हैं जोड़ को। वो फ़र्द जिसका कोई जोड़ या साथी हो उसे ज़ौज कहते हैं। वो चाहे उसकी मिसल हो या उसके मुकाबिल हो। ज़ौज मियाँ को भी कहते हैं और ज़ौज बीवी को भी कहते हैं। तो अज़वाज यानी जोड़ा, मियाँ बीवी, जोड़े, हर चीज़ की किस्म को भी ज़ौज कहते हैं। अल जन्ना, जीम नून नून ये इसका रूट वर्ड है। जन्ना कहते हैं छुपा लेना, पोशीदा कर देना। जन्ना हर उस बाग को कहते हैं जिसकी ज़मीन घने दरख्तों की वजह से नज़र ना आए। और जन्नत को भी अल जन्ना इसीलिए कहते हैं कि घने दरख्तों की वजह से उसकी ज़मीन नज़र नहीं आती। जिन का भी रूट वर्ड यही है, क्योंकि जिन ऐसी मखलूक हैं जो पोशीदा हैं, नज़र नहीं आते। मजनून उस शख्स को कहते हैं जिसे जिन चुमट गया हो। और जनीन कहते हैं उस बच्चे को जो अभी माँ के पेट में हो। कोला हमजा लाम काफ, अकल। अकल कहते हैं किसी चीज़ को चबा कर खाना, यानी खाना। जो चीज़ भी चबा कर खाई जाए उसे अकल कहते हैं। शितुमा, शीन या हमजा ये इसका रूट वर्ड है। शय, शय कहते हैं किसी भी चीज़ को, हर चीज़ को शय कहते हैं। और चूँकि हर चीज़ को चाहा जाता है इसीलिए फिर शय का मतलब चाहना भी है, इरादा करना भी है, मामला, हकीकत, ये तमाम माने इसी के हैं। तक़रबा, काफ़राबा ये इसका रूट वर्ड है। कुर्ब, करीब होना। और ये करीब होना फासले के एतबार से भी, रुतबे के एतबार से भी और रिश्ते के एतबार से भी हो सकता है। और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी और इबादत, इससे भी अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। और कुर्बानी का रूट वर्ड भी यही है। कुर्बानी भी एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है और बंदा सजदे की हालत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अश-शजरा, शीन जीम रा, शजरा ये इसका रूट वर्ड है। हर वो चीज़ जो मुजतमा होकर फिर किसी वजह से मुतफर्रक हो जाए उसे शजरुन कहते हैं। शजर दरख्त को कहते हैं। और दरख्त चूँकि एक तना होता है लेकिन एक तना होने के बावजूद उसकी जो शाखें हैं वो मुंतशिर और बिखरी हुई होती हैं। इसी हवाले से फिर इसका माना बामी इख्तलाफात भी हैं, झगड़ा भी है, बहस भी है, इख्तलाफ राय भी है। अज़्ज़ालिमीन, ज़ो लाम मीम जुल्म ये इसका रूट वर्ड है। जुल्म अंधेरे को कहते हैं लेकिन इसका बुनियादी माना है किसी चीज़ को उसकी मखसूस जगह पर न रखना, उसके मखसूस मकाम पर
نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے۔ اور اسی سے پھر اندھیرا ہے، ظلم اندھیرے کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ اندھیرا رات کا ہو چاہے جہالت کا ہو۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ حقوق میں کمی کرنا، یعنی حقوق و واجبات پورے ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اور حقوق دو طرح کے ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد، اللہ کے حقوق پورے کرنا اور بندوں کے حقوق پورے کرنا۔ اور اگر یہ دونوں حقوق پورے نہ کیے جائیں تو ایسا انسان ظالم کہلاتا ہے۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہرو، انت و زوجکا، تم اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جی بھر کے جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس، فَتَكُونَا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالم، نافرمان۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، وکان من الکافرین، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آزمائش کے لیے جنت میں رکھا اور ان دونوں سے یہ فرمایا کہ اس جنت میں رہو اور جنت کی تمام نعمتوں کو جس طرح سے استعمال کرو، جو چیز جتنی چاہو کھانا چاہو کھاؤ، جہاں جانا چاہو جنت میں جاؤ، لیکن ایک شرط لگائی، وَقُلْنَا یا آدم، اور کہا ہم نے اے آدم، اسکن انت و زوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، اس جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت سے ہر چیز کو جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ یہاں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جن کے آخر میں حمزہ ہے، اور وہ حمزہ تثنیہ کا معنی دیتا ہے، یعنی دو کا۔ جیسے یہاں ہے کلا، کلا کا مطلب ہے تم دونوں کھاؤ، آخر میں حمزہ ہے۔ اسی طرح سے شئتما، یہاں بھی آخر میں حمزہ ہے، یہ بھی تثنیہ کا معنی دیتا ہے، یعنی دو کا۔ تقربا، یہاں بھی آخر میں حمزہ ہے اور یہ بھی تثنیہ کا معنی دیتا ہے۔ فتقونا، تو یہاں بھی آخر میں حمزہ ہے اور یہ حمزہ بھی تثنیہ کا معنی دیتا ہے، یعنی دو کا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس جنت سے کھاؤ جتنا چاہو، جہاں سے کھاؤ، جتنا چاہتے ہو
اس جنت سے ہر نعمت کو استعمال کرو۔ ایک شرط لگائی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن تم دونوں اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت سے روکا تھا تو اس کی حکمت تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور سمجھ بوجھ دی، اختیار دیا کہ وہ اپنے اس اختیار کے ساتھ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ حکم مانے یا حکم کی نافرمانی کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لہذا اس اختیار کا استعمال انسان کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ایک شرط لگا دی کہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہیں جانا ہے تم دونوں نے، اور باقی جنت میں رہو، جہاں سے جس جگہ سے جتنا جو کچھ کھاؤ، جو نعمت استعمال کرو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ صرف ایک شرط لگائی، اور اس کی حکمت بھی یہی تھی کہ چونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو آزمانا تھا کہ وہ حکم کے مطابق اس پر پورا اترتے ہیں، اس آزمائش میں وہ پورا اترتے ہیں یا وہ پھسل جاتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، تم دونوں اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ تو ظالم کی ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ چیز کو اس کی اپنی مخصوص جگہ پر نہ رکھنا، یعنی حکم عدولی کرنا، نافرمانی کرنا، بات نہ ماننا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے ہم بندوں پر وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کے احکامات کے مطابق اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، اور اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو پھر ان لوگوں میں شمار ہوگے جو نافرمان ہیں، ظالم ہیں۔ جیسے پچھلی آیت میں آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کون؟ ابلیس، یعنی انکار کرنے والوں میں سے۔ اور انکار کون کرتا ہے؟ جو ظالم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتا۔ اور انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے، اور جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا وہ ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ یہی سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔